Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is grade 8 English, and today inshallah we're going to start off with a new chapter, and in this video we're going to cover the reading and explanation of this chapter. Before we start off with this chapter, let me just explain that the previous chapter literature work is complete, but we are still in the middle of grammar, which will continue, so you don't have to get confused why are we starting a new chapter. So this new chapter is on page number 34, so I would like you to open your books to page number 34, and this is a poem written by William Henry Davis. The poem's title is The Old Oak Tree. So let me just go ahead and read this out for you. I sit beneath your leaves, old oak, you mighty one of all the trees, within whose hollow trunk a man could stable his big horse with ease. I see your knuckles hard and strong, but have no fear, they will come to blows. Your life is long and mine is short, but which has known the greater woes? Thou hast not seen starved women here. Thou hast not seen starved women here, or man gone mad because ill-fed, who stares at stones in city streets, mistaking them for hunks of bread. Thou hast not felt the shivering backs of homeless children lying down and sleeping in the cold night air like doors and walls in London town. Knowing thou hast not known such shame, and only storms have come thy way, methinks I could in comfort spend my summer with thee day by day. To lie by day in thy green shade, and in thy hollow trunk rest at night, and through the open doorway see the stars turn over leaves of light. अब इस पोएम की एक्सप्लेनेशन से थोड़ा सा पहले मैं ज़रा पोएट का बैकग्राउंड आप लोगों को दे दूँ. विलियम हेनरी डेविस जो हैं वो was born in the year 1871 and he died in the year 1940. He is a popular English poet, and he was his childhood was not a very stable and a very good one. अब जब ये छोटे थे तो 2 साल की उम्र के ही थे तो इनके फादर जो थे उनका इंतकाल हो गया था, and he was forced to live the life of a tramp. ठीक है, इनको जो है वो एक बेघर की होमलेस पर्सन की सी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी एक बहुत छोटी सी उम्र से, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बुरे किस्म के स्ट्रगल्स देखे, सख्तियाँ देखी, भूख अफलास देखा, गुर्बत देखी. तो हालांकि इनके पास कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इनका जो आर्ट था पोइट्री में वो जो है वो बेहतरीन था, जिसकी वजह से ये जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की इंग्लिश के पोएट बन सके. तो इन्होंने बहुत बुरे हालात देखे थे, और इनका जो वर्क है, इनकी जो पोम्स हैं, और इवन इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है अ सुपर ट्रैम्प. ठीक है, तो उसमें भी इनके वर्क में ये बात बहुत झलकती है कि किस तरीके से इन्होंने जो है वो हार्डशिप्स देखी ज़िंदगी की. अब ये जो पोएम है बेसिकली ये ज़िंदगी की हार्डशिप्स के बारे में है, अबाउट द क्रूअल्टीज़ ऑफ लाइफ, और स्पेशली इफ़ यूर अ पुअर पर्सन, अगर आप एक गरीब इंसान हैं तो उसके हवाले से. सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस कि फर्स्ट 2 स्टैंजाज में जो है वो उन्होंने कंपैरिजन स्टार्ट ऐसे किया है कि उन्होंने बयान किया है कि ओल्ड ओक ट्री जो है वो एक बड़ा ही माइटी, यानी कि बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही ताकतवर, बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक दरख्त है. और अच्छा, ये ओल्ड ओक ट्री भी, ये ओक ट्री भी जो है वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ कैसा होता है. इसकी बड़ी चौड़ा सा इसका तना होता है, वाइड होता है, बड़ा चौड़ा होता है, और इसकी शाखें बड़ी मजबूत और दूर तक फैली हुई होती हैं, घना सा होता है ये. ठीक है, तो वो बयान शुरू में कर रहा है कि किस तरीके से एक ज़बरदस्त दरख्त है, माइटी ट्री को पुकार रहा है वो, और उसकी खसूसियात बयान कर रहा है कि कैसे उसकी हॉलो ट्रंक में, यानी खोखले तने के अंदर जो है एक आदमी अपना घोड़ा वो जो है वो खड़ा कर सकता है, इतना जो है वो बड़ा होता है, और वो बता रहा है कि जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है. अच्छा, यहाँ पे अब जो सेकंड स्टैंजा से उन्होंने कंपैरिजन शुरू किया है वो ये बयान किया है अपने और उसमें.
وہ کیا بیان کیا ہے کہ ایون دو ہی از جسٹ اے مین، لائک دا پوئٹ از جسٹ اے مین، ہی از ہیومن، while the tree is strong, is big, and the tree has lived far longer than the poet. ٹری نے جو ہے وہ زیادہ لمبی جو ہے وہ زندگی گزاری ہے ٹری نے ایک پوئٹ سے. ظاہر سی بات ہے اس ٹری کی جو ہے وہ ویسے ہی کافی لمبی عمر ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کمپیریزن کیا کہ تم نے اتنی لمبی زندگی تو گزاری ہے، بٹ وچ ہیز نون دا گریٹر ورلڈز، لیکن جو زندگی کی کڑواہٹیں ہیں، زندگی کے جو مسائل ہیں، ہارڈ شپس ہیں، برائیاں ہیں، وہ کس نے زیادہ دیکھی ہے. اب کمپیریزن اب شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب شاعر بیان کرے گا بھائی اولڈ اوک ٹری کی عمر کے حوالے سے تو اس کی عمر بڑی لمبی ہے، دراز ہے، وہ مضبوط ہے، لیکن اور پوئٹ کی جو ہے وہ عمر چھوٹی سی ہے، لائف اسپین پوئٹ کا چھوٹا ہے، لیکن کس نے زیادہ تکلیفیں اور کس نے زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کیا. اب پوئٹ جو ہے وہ تھرڈ اسٹینزا سے بیان کر رہا ہے کہ ٹری نے کیا چیزیں ایکسپیرینس نہیں کی ہیں، جو پوئٹ نے ٹری کے مقابلے میں ایکسپیرینس بھی کی ہیں اور ان کو جو ہے وہ لیو کیا ہے، ان کو جو ہے اس نے اپنی زندگی میں ان کو جو ہے وہ محسوس کیا، قریب سے دیکھا اور اس کی خود کی زندگی پہ گزری ہے. تو تھرڈ اسٹینزا میں شروع کرا ہے کہ اتنے اسٹاروڈ وومن نہیں دیکھی اس علاقے میں، اور مین گون میڈ بیکاز ill fed، یا لوگوں کو، مردوں کو پاگل ہوتے نہیں دیکھا لوگوں کو بھوک سے. ٹھیک ہے، تو اسٹارو کا مطلب ہوتا ہے بھوک سے مرنے والی حالت جب ہو جاتی ہے انسان کی. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو ہے وہ گلی کی جو شہر کی گلیاں ہیں وہاں پہ پتھروں کو دیکھ کے اور ان کو غلط فہمی میں بھوک کی وجہ سے سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ڈبل روٹی کے ٹکڑے ہیں، بریڈ ہے. تو اتنا برا مطلب انہوں نے شاعر نے حال دیکھا ہے بھوک مری کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے. پھر فورتھ اسٹینزا میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے کہ اولڈ اوک ٹری سے وہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ بھائی اولڈ اوک ٹری نے جو ہے وہ بچوں کی، ہوم لیس بچوں کی، جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے رہنے کو، کوئی آشیانہ نہیں ہے، ایسے بچوں کو جو ہے، ایسے بچوں کی جو ہے کپ کپاتی ہوئی پیٹیں اس نے محسوس نہیں کی ہیں. کیوں کانپ رہی ہیں وہ اس لیے کانپ رہی ہیں کہ وہ شہر کے اندر جو ہے وہ کھلے علاقے میں بنا کسی گھر کے، بنا کسی چھت کے، بنا دیواروں کے، بنا دروازوں کے علاقے میں وہ ٹھنڈی راتوں کو پڑے رہتے ہیں، سڑک پہ سوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس گھر نہیں ہے. اور بائی دا وے دس از ہی از ٹاکنگ اباؤٹ لنڈن ٹاؤن، اے سٹی وچ از نون فار اٹس ڈیورسٹی، فار اٹس اسٹیبلٹی اینڈ فار دی اپرچونٹی دیٹ اٹ گیوز ٹو دا پیپل. اب اس کے بعد جو ہے سیکنڈ لاسٹ اسٹینزا میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب جانتے ہوئے کہ اولڈ اوک ٹری نے اس شیم کا، ان مشکل حالات کا، ان خطرناک ایکسپیرینسز کا جو ہے وہ اس کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، اس نے یہ چیزیں ایونٹس دیکھے ہی نہیں ہیں، نہ کبھی اس نے محسوس کیا، نہ اس کی طرف یہ آتے ہیں، یعنی کہ یہ اس سے متاثر بھی نہیں ہوتا وہ. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اور خالی اسٹارمز آتے ہیں. تو یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ شاعر اپنی تکالیف کو اسٹارم سے کمپیئر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسٹارم جھیلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یعنی قدرتی طوفان جھیلنا کوئی مشکل کام نہیں جتنے یہ زندگی کی مشکلات جو ہے وہ جھیلنا جو ہے مشکل کام ہے. زندگی میں جو تکالیف ہیں غربت کی وجہ سے اور چھت نہ ہونے کی وجہ سے جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ جو ہے وہ کئی زیادہ درجے پہ ہیں اس سے کہ جو ہے جو اسٹارمز کی جو ہے وہ اسٹارمز کے جو خطرات ہیں اس سے. وہ کہہ رہا ہے کہ اب جب مجھے یہ پتہ ہے کہ بھائی تمہاری طرف تو یہ سب مشکلات نہیں آتی، تمہاری طرف یہ نہیں آتی اور صرف طوفان آتے ہیں جس کو میں آسان سمجھتا ہوں، تو کہہ رہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی جو سمر ٹائم ہے، جو میں اپنے جو گرمی کا جو موسم ہے، میں تمہاری جو چھاؤں کے نیچے تمہارے ساتھ جو ہے، یعنی اولڈ اوک ٹری کے ساتھ جو ہے وہ کمفرٹ کے ساتھ، سکون کے ساتھ جو ہے وہ گزار سکتا ہوں. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہاں پہ شاعر سمجھتا ہے کہ اس کو ان تکالیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس غربت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس کو ایسے لوگوں کی حالت نہیں دیکھنی پڑے گی جو بھوک کی وجہ سے پاگل ہوئے جاتے ہیں، یا بچوں کو کپ کپاتے ہوئے رات کو سڑک پہ سوتے ہوئے نہیں دیکھنا پڑے گا. اور اس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے شاعر کہ یہ سب چیزیں تو اولڈ اوک ٹری کی طرف آتی نہیں ہیں، اولڈ اوک ٹری کو افیکٹ نہیں کرتی. تو وہ وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کا جو سمر ٹائم ہے وہ آرام سے، کمفرٹ کے ساتھ، سکون کے ساتھ گزار سکتا ہے. اور آگے وہ بیان کر رہا ہے کس طریقے سے
گزارنے کا اس کا پلان ہے. لاسٹ اسٹینزا میں ٹو لائی بائی ڈے ان thy green shade and in thy hollow trunk rest at night, کہ دن میں جو ہے میں تمہارے ہرے بھرے اس درخت کی جو چھاؤں جو بناتا ہے، تمہاری ہری بھری جو شاخیں ہیں جو چھاؤں بناتی ہے، اس چھاؤں کے نیچے میں پڑا رہوں، لیٹا رہوں، اور رات کو جو ہے جب رات ہو جائے تو تمہارے ٹرنک میں جو کھوکھلا ٹرنک ہے، تمہارا جو کھوکھلا تنا ہے، اس کے اندر جو ہے رات کو میں آرام کروں. اینڈ تھرو دا اوپن ڈور وے سی، اور کھلے درے سے جو کہ تمہارے ٹرنک میں ہوگا اس سے میں دیکھوں گا. آئی ول سی. واٹ ول ہی سی؟ دا اسٹارس ٹرن اوور لیوز آف نائٹ، لیوز آف لائٹ. اور رات میں جو ہے وہ جب اندر لیٹے گا تو کھلے ہوئے دروازے سے، کھلے درے سے جو ہے جو اولڈ اوک ٹری کے اندر ہے، اس سے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، تو وہ رات کے ستاروں کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھے گا چمکتی ہوئی پتیوں میں، کیونکہ جب سورج پڑے گا اولڈ اوک ٹری کے اوپر تو اس کی پتیوں کے درمیان میں سے جو سورج کی روشنی چمکے گی وہ بالکل ایسے ہوگی جیسے کہ پتے چمک رہے ہیں. تو بیسکلی شاعر نے اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کو اس نظم میں جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایک اولڈ اوک ٹری سے کمپیئر کیا ہے ایک مین کو، اپنے آپ کو، انسان کو، کہ کیسے اولڈ اوک ٹری کی زندگی تو لمبی ہوتی ہے، دراز ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی چھوٹی ضرور ہوتی ہے، لیکن اولڈ اوک ٹری کو ان مشکلات کا، ان کڑواہٹوں کا، ان زندگی کی سچائیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جو ایک انسان کو کرنی پڑتی ہیں، خاص طور پہ جب وہ غربت میں ہو، بھوک افلاس دیکھ رہا ہو، برے حالات میں ہو، بے گھر ہو. So I hope that you would try to understand this poem by yourselves as well. Read this at home, and if you've got any questions then you can ask me through our WhatsApp number. Until next time, Allah Hafiz.